अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं जानती हूँ कि नॉवेल बहुत लॉन्ग है। मैंने जब ये नॉवेल स्टार्ट की थी मैंने तभी बता दी थी कि नॉवेल बहुत लॉन्ग है, तो आप लोगों को सब्र से इंतज़ार करना होगा क्योंकि मैं ये नॉवेल धीरे धीरे ही रीड कर रही हूँ। इसके साथ साथ दूसरी नॉवेल भी रीड कर रही हूँ, बस मैंने रमज़ान का एक महीना रीड नहीं की, खाली इसका एक एक एपिसोड ही अपलोड कर रही थी। और मैं जानती हूँ आप लोगों को इंतज़ार भी रह रहा था और आप लोगों ने बहुत सब्र से इंतज़ार किया। मैं जानती हूँ कि किसी के पास भी सुनने का भी टाइम नहीं होगा। रमज़ान में इबादत में मशगूल हो गए सभी लोग और मेरे पास भी नहीं था टाइम, इसीलिए। और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया और आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से ही मैं इतनी लॉन्ग नॉवेल्स अपलोड करने की हिम्मत कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे लिसनर्स और रीडर्स मेरी नॉवेल्स का इंतज़ार करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए। और अब धीरे धीरे करके लाइन पर आएंगे, लॉन्ग नॉवेल्स भी अपलोड करूँगी और इसकी भी एपिसोड थोड़ी बढ़ाऊँगी। मैं थोड़ा दो दो पार्ट्स अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। ज़ौरीन नीचे खाना लेने जा चुकी थी। इशाल ने अपना ब्राइडल ड्रेस निकाल कर ईफ़ा को थमा दिया था। मोहतरमा जेठानी साहिबा, पर परसों मेरी भी शादी है तो स्पेशल प्रोटोकॉल तुम्हें ही नहीं मुझे भी मिलना चाहिए। मेरे होने वाले मियाँ को पता चल गया तो इस नाइंसाफ़ी के लिए तुमसे जंग छेड़ देंगे। खुद तो मज़े से लेट गई हो, मुझे काम पर लगा दिए। इफ़ा ने बेड पर लेटी इशाल को देखकर तलमिलाते हुए कहा, जो शान बेनियाजी से लेटी अपने फ़ोन को चेक करने लगी थी। एक ज़रा सा लहंगा आयरन करने से हाथ नहीं घिस जाने तुम्हारे, काहिल लड़की। और अपने होने वाले मियाँ की तो बात ही मत करो। मिस्टर मॉडल मुझसे रिक्वेस्ट ना करते तो मैं तुम्हारे मियाँ को वाकई बाहर बाड़े के पास पलंग बिछाकर सुलवाती। जो गद्दारी और तोता चश्मी उन्होंने मेरे साथ रव रखी है उसे मैं भूलूंगी नहीं। मेरी जगह तुम होती तो मेरे वाले कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। और जितने शरीफ है तुम्हारे वाले इतने ही चालाक और तेज़ तर्रार। उफ, तौबा अमान, चालाकू मासी कहेंगे। और जंग वो क्या लड़ेंगे मुझसे, मैं खुद तैयार बैठी हूँ। एक बार छेड़ कर तो देखिए, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। अपने भैया और मिस्टर मॉडल से फेंटी अलग से लगवाऊंगी। अब जाओ चुपचाप आयरन करो, कल से माँ बदौलत तुम्हारी जेठानी बन जाएगी। मेरा रिश्ता तुमसे बड़ा है, इसलिए फ़ौरन से पेशतर मेरे हुक्म की तामील करो। इशाल बोलती हुई उठ बैठी थी। फ़न नफ़ी में सर हिलाकर तासुब से अपनी ढिठ जेठानी को देखा और उसकी ड्रेस लेकर रूम में एक तरफ रखे आयरन स्टैंड की तरफ बढ़ गई थी, जबकि इशाल खुद इत्मीनान से बैकग्राउंड से टेक लगाकर अपने फ़ोन पर आए इज़राक के मैसेजेस देखने लगी थी कि तभी बेड की साइड टेबल पर रखा इफ़ा का फ़ोन भी ज़ोर शोर से बजने लगा। इशाल ने अपने फ़ोन पर से नज़र हटाकर इफ़ा का फ़ोन देखा। स्क्रीन पर चमकता इरकाम का नाम देखकर इशाल ने शरारत से मुस्कुराते लपक कर फ़ोन उठाया था और कॉल पिक कर ली थी, जबकि अपना फ़ोन इशाल के कान से लगा देखकर इफ़ा दौड़ती उसके पास आई थी, मगर तब तक इशाल बात शुरू कर चुकी थी। हेलो, हू बहू इफ़ा की आवाज़ कॉपी करते हुए बोली। हेलो माय लव, इरकाम ने सरगोशन आवाज़ में कहा। कैसे हैं आप मिस्टर इरकाम मलिक साहब? इशान ने फ़ौरन संभलते हुए इफ़ा जैसे लहजे में कहा था। उसके सामने बैठी इफ़ा हैरत से मुंह खोलकर इशाल को देखने लगी, जो हूबहू उसकी आवाज़ की नकल कर रही थी। इशाल ने इफ़ा के हौनक चेहरे को देखकर मुस्कुराहट छुपाते हुए फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया था ताकि इफ़ा बासानी इन दोनों की बातें सुन सके। मैं तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ मी जान? इतने कम वक्त में कोई इस कदर किसी को कैसे चाह सकता है इफ़ा? मुझे खुद पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये मैं हूँ जिसे उसके हल्के हिबाब में बेहिसाब पत्थर दिल पुकारा जाता था, मगर इस पत्थर से बने दिल को तुम्हारी एक नज़र ने धड़कना सिखा दिया है। पूरे 10 साल एक वेस्टर्न कंट्री में गुजार कर हज़ारों खूबसूरत खूबसूरत चेहरों को देखने के बावजूद जो जज्बा मेरे दिल में कभी किसी के लिए पैदा नहीं हो सका, वो तुम्हें पहली नज़र देखते ही न जाने कैसे बेदार हो गया। मैं अब तक समझ ही नहीं सका इफ़ा कि मुझे अचानक क्या हो गया है। हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल सर पर सवार रहता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी खुद को इतना नहीं सोचा होगा
جتنا میں اس دوران تمہیں سوچ چکا ہوں، یہ محبت مجھے اتنا بے بس کر دے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ عجیب کیفیت ہو گئی ہے، تم پاس ہوتی ہو تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ فراموش کر کے تمہیں سامنے بٹھا کر بس دیکھتا جاؤں، دور ہو تو اس قدر شدت سے یاد آتی ہو کہ ایک لمحہ بھی تمہارے بنا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی اس قدر یاد آ رہی ہو کہ میں خود کو تم سے بات کرنے سے روک ہی نہیں سکا۔ ایسا واقعی میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا جیسا اب ہو رہا ہے۔ میرے احساسات بہت عجیب بلکہ عجیب ترین ہو رہے ہیں۔ کام کی نرم میٹھی آواز نیفا کو واقعی اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ سب کچھ فراموش کی خاموش بیٹھی بس اسے سنے جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ پر کسی گوری چڑیل کا سایہ ہو گیا ہے جس نے آپ کے اندر جیز اور سالسا ایک ساتھ شروع کیا ہوا ہے، تبھی آپ کا پورا سسٹم ہل گیا ہے، سارے آرگنز کے ساتھ دماغ پر بھی اثر ہوا ہے، اسی لیے اتنی بے چینی میں ہو رہی ہے۔ ایک کام کریں، ہمارے یہاں ایک بابا ملنگی ہے، بہت پہنچے ہوئے فقیر ہے، ان کو دکھا کر ان سے سر پر 2-3 جھاڑو کھا لے۔ مسٹر کنگ سچ مچ افاقہ ہوگا۔ اس کے بعد نفسیات کے کسی ڈاکٹر کو دکھائے، وہ آپ کے دماغ کی پوری سیٹنگ کر دیں گے۔ افا بیچاری تو ابھی ادھوری ڈاکٹر ہے نا، آپ کا مکمل علاج نہیں کر سکے گی، مگر ایک ماہر نفسیات آپ کو ضرور بتا دے گا کہ آپ کے دماغ کے اندر کون سا کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے جس نے آپ کو باولا کر دیا ہے۔ اشال اس بار اپنی اصل آواز بولی تھی۔ اشال بھابی، آپ، یہ افا نے آپ کو اپنا فون کیوں دے دیا؟ دوسری طرف حیرت سے منہ کھولے کھڑا ارکام اچانک گڑبڑا کر بولا تھا، مجھے یاد دیا نہیں بلکہ شروعات سے میرے پاس ہی تھا۔ آپ اپنی بگڑی کنڈیشن کا قصہ افا کے بجائے مجھے سنا گئے۔ اصل میں آواز بدل کر بولنا میرا ایک ہڈن ٹیلنٹ ہے جس کے بارے میں کچھ ایک سمجھدار لوگ ہی جانتے ہیں، اشال نے مزے سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، شیم آن یو، کسی کی پرائیویٹ باتیں سننا آپ کو زیب دیتا ہے؟ رک جائے بیٹا، آپ نے مجھ سے پنگا لے کر ٹھیک نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کے والے کو ابھی چارج کرتا ہوں، پھر پتہ چلے گا۔ میں انہیں آپ کے اس ہڈن ٹیلنٹ کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گا تاکہ مستقبل میں وہ آپ سے الرٹ رہے۔ شیطان کی خالہ، ارکام تلملا کر بولا تھا اور عرفان نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا تھا۔ ارکام، یہ شال نے اپنی شادی کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے کام کروا رہی تھی، اسی نے میرا فون بھی۔ کام سے یاد آیا شال، میں تمہاری کرتی آئرن کر رہی تھی۔ اشال، کہیں 1 منٹ، میں چیک کرتی ہوں۔ ارکام، ہولڈ آن پلیز۔ افا بات کرتے کرتے بھاگتے قدموں سے آئرن اسٹینڈ تک گئی تھی اور پھر دھک سے رہ گئی۔ اوہ نو، یہ کیا ہوا؟ آئرن بورڈ پر پریس کے ساتھ چپکی کرتی دیکھ کر افا ساکت رہ گئی تھی۔ شال بھی بھاگتے قدموں سے اس کے پیچھے گئی تھی اور اپنی جلی کرتی کو دیکھ کر اس کا دل صدمے سے بند ہونے لگا۔ نہیں! اس کی زوردار چیخ نے فون کے دوسری طرف موجود ارکام اور مہندی لگانے والے لڑکیوں کے ساتھ کھانا لے کر اندر آتی زورین کو بھی کان پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زر بھائی، مبارک ہو، آپ کی بیوی کے برائڈل ڈریس کی کرتی جل چکی ہے۔ ارکام نے مزے سے مسکراتے اسی وقت کمرے میں داخل ہوتے ازراق کو بھی اطلاع دے دی تھی، جو اس کی بات سن کر حیرت سے منہ کھولے کھڑا رہ گیا تھا۔ ارکم ملک نور اور شرینہ کو سعد حویلی سے افتخار شاہ کے گھر لے آیا تھا۔ کل زر کی بارات یہیں سے چڑھنی تھی، اسی لیے ملک ہاؤس کے مکین یہاں چلے آئے تھے۔ شرینہ اور نور دونوں کچھ دیر تو سب گھر والوں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی، پھر اسعد، عماد اور افتخار شاہ کی فیملی کو جلدی سونے اور صبح کو جلدی اٹھنے کی ہدایت دیتے ہوئے دونوں خود اوپر چلی گئی تھی۔ ازراق اور ارکام کچھ دیر تک تو گھر پر موجود رہے تھے، مگر پھر وہ دونوں عزیر کے ساتھ کسی کام سے باہر چلے گئے تھے۔ ارکم ملک شرینہ نور کو اوپری فلور پر رومز دے دیے گئے تھے۔ اوپر سب سے پہلا روم ہی ارکم ملک کا تھا۔ انہیں روم میں فون پر بات کرتے دیکھ کر شرینہ نور کے ساتھ اندر روم میں چلی آئی تھی اور شوہر کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ارکم ملک بیوی کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اپنی ضروری کال ڈسکنیکٹ کر کے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے سامنے پڑے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ نور بھی ارکم صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ شرینہ خاموشی سے کھڑی بس ارکم ملک کو دیکھ رہی تھی۔ کہہ دے جو کہنا ہے، یوں غصے سے مجھے دیکھتے رہنے سے کیا ہوگا؟ ارکم ملک نے سر اٹھا کر بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو مجھے تو بتانا چاہیے تھا ملک صاحب، جب ارتضیٰ نے آپ کے سامنے اپنی فضول سی فرمائش رکھی تھی، آپ کیسے مان گئے اس کی بے دکی بات؟ شرینہ نے برہمی سے پہلا سوال داغا تھا۔ ارتضیٰ کی یوں اچانک غائب ہونے پر سب سے زیادہ تلملانے والوں میں ازراق کے بعد شرینہ کا نام سر فہرست تھا۔ اس نے مجھ سے ضد کی تھی شرینہ، آپ کو پتہ ہے میں اسے کسی بھی بات کے لیے منع نہیں کر سکتا۔ ارکم ملک نے اپنی مجبوری بتائی۔ لیکن میں کہتی ہوں آخر یہ کون سی ضد تھی؟ یہ ضد تو مجھے کہیں سے نہیں لگ رہی۔ ہاں، اول درجے کی بدتمیزی ضرور لگی۔ وہ دونوں نئے دلہا دلہن تھے، انہیں رخصتی کے بعد ہمارے ساتھ ہی حویلی واپس آنا چاہیے تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور آپ کے محترم بیٹے صرف پاپا، بھائی جی اور آپ کو بتا کر بیوی کو لے کر لاہور اڑے چلے گئے۔
مجھے ارتضیٰ کی حرکت کی اب تک سمجھ ہی نہیں آئی۔ آپ جانتے حویلی میں خواتین کے سامنے جواب دینا کس قدر مشکل ہو گیا تھا۔ کیا کیا باتیں کر رہی تھی وہ سب۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے غلط بیانی نہیں کی، مگر آج ارتضیٰ کی وجہ سے کتنے جھوٹ بولنے پڑے۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ شہرینہ روم میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے غصے سے بولی جا رہی تھی۔ انہیں بیٹے کے ساتھ شوہر پر بھی غصہ تھا۔ حویلی میں تو وہ بمشکل خود پر کنٹرول کر سکی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد شوہر کو سامنے دیکھ کر انہیں اپنا غصہ نکالنے کا موقع مل گیا تھا، اور وہ ارقم ملک کو برہمی دکھانے کے ساتھ ارتضیٰ پر برسنے لگی تھی، جس نے انہیں سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ ارقم ملک انہیں غصے میں دیکھ کر خاموش بیٹھی، مگر نور کا منہ بنے جا رہا تھا۔ ہم جب اشال کو مایوں بٹھائے تھے تو وہ جو حیدر بھائی ہے نا، ان کی بیگم میرے پیچھے ہی بیٹھی تھی اور اپنی بہن سے ارتضیٰ کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، لگتا ہے ارتضیٰ شادی کے پہلے ہی دن بیوی کا غلام بن گیا ہے، تبھی تو بیوی کو حویلی لانے کے بجائے نہ جانے اس کے ساتھ کہاں کی سیر کرتا پھر رہے۔ ہو سکتا ہے فیصل آباد سسرال میں رک گیا ہو، مگر جہاں بھی جانا تھا بہن کی شادی کے بعد جاتا۔ یوں نئی نویلی دلہن کو پہلے ہی دن لے کر غائب ہونے کی کیا تک بنتی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ آج بہن کی مایوں اور مہندی ہے، خود نہیں تو اس کی بیوی کو تو یہاں سسرال میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو سب کچھ پہاڑ میں جھونک کر خود بیوی کو لے کر چلتا بنا۔ ایسی بے شرمی اس سے پہلے کہیں نہ دیکھی۔ وہ مجھے ہی سنانے کو شاید زور سے بول رہی تھی۔ شرینہ نے ذوالفقار شاہ کی ایک رشتہ دار عورت کے متعلق بتایا۔ ارقم ملک خاموشی سے بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے، مگر اس بار نور ان کی بات سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ ارے تو وہ کون ہوتی ہے میرے بیٹے پر اعتراض کرنے والی؟ آپ نے سن کیسے لی ان کی فضول گوئی؟ میں ہوتی تو وہی منہ توڑ جواب دیتی کہ دوسروں کے مسئلوں میں ٹانگ اڑانے سے پہلے اپنے گھر کے معاملات تو دیکھے، خود کے یہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں بھی سب پتہ ہے۔ وہ دونوں بیٹوں نے لڑکیوں کو گھر سے بھگا کر شادی کی ہے، میرے بیٹے نے کم سے کم یہ حرکتیں تو نہیں کی، اور وہ لاہور میں بھی گیا تو اپنے گھر پر ہی ہے نا، کسی کلب یا بار میں تو نہیں گیا، نہ ہی اپنے ساتھ کسی غیر لڑکی کو لے کر گیا، لایا اس کی بیوی ہے، بیوی کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ ہوتی کون ہے میرے بیٹے پر بے شرمی کے فتوے لگانے والی؟ میں ہوتی تو ان سے کہتی کہ میرے بیٹے بہو کی بے شرمی سے بھی ہائی کلاس کی بے شرمی دیکھنی ہے تو اپنے ہی گھر کا رخ کرے، جہاں آئے دن ان کی بہوؤں سے لڑائی ہی اسی بات پر ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیاں بیٹے بہو کے روم میں ٹانگ جھانک کرتی پائی جاتی ہے۔ شکر ہے میرے منہ نہیں لگی، ورنہ میں ان کو اچھی طرح بتاتی کہ اصل بے شرمی کیا ہوتی ہے، میرے بیٹے کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ نور کو شرینہ کی بات سن کر پتنگے لگ گئے تھے۔ ارقم ملک حیرت سے بیوی کو دیکھنے لگے تھے، اور شرینہ نے بھی نور کو گھور کر دیکھا تھا۔ ہاں بس یہی کسر رہ گئی تھی کہ میں ان سے بد کلامی کرتی، جبکہ غلطی میرے بیٹے کی تھی۔ شرینہ نے جتاتے ہوئے کہا، بھائی ایک تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ارتضیٰ نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی، آپ اس معصوم سے اتنی نالا کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ہی یہ وقت دیکھے، آپ رات کے 10:30 بج رہے، ابھی ہمارے آنے سے پہلے خواتین حویلی سے واپس گئی ہے۔ ارتضیٰ نے ٹھیک ہی کیا جو اس جھنجال پورے میں بیوی کو نہیں لایا، نور نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، مگر ان کی بات سن کر شرینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا ارتضیٰ نے ٹھیک کیا؟ وہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، اسے کم سے کم اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ کل زر اور اشال کی شادی ہے، اس پر دوہری ذمہ داری ہے، دونوں ہی رشتے اس کے لیے یکساں اہمیت کے حامل ہیں، مگر وہ سوچے بنا سب چھوڑ چھاڑ کر خود غائب ہو گیا ہے، غیر ذمہ داری کی حد ہے۔ شرینہ نے نور کو دیکھتے ہوئے آخری بات برہمی سے کہی تھی۔ ایسی کون سی غیر ذمہ داری دکھائی اس نے؟ نہ آپ مجھے بتائے کہ یہاں رہ کر کیا وہ اشال کو اپٹن مہندی لگاتا، یا پھر زر کو ابھی سے صحرا پہنا کر بٹھا دیتا؟ وہ ذمہ دار ہے اور اپنے فرائض بخوبی سمجھتا ہے، تبھی وہ بیوی کو اس بھیڑ بھاڑ سے نکال کر لے گیا۔ اس نے سالہ سال آپ بھی اور بھائی جی کے لیے ایک ذمہ دار بیٹے کا کردار بخوبی ادا کیا ہے۔ جب سے وہ لاہور واپس آیا ہے اپنے پاپا سمیت بھائیوں کا اور ہمارا خود سے زیادہ خیال رکھ رہا ہے۔ اب اس کی بیوی کی باری تھی، وہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، مگر اس کی اپنی بھی تو کوئی زندگی ہے۔ آج اس کی شادی ہوئی ہے، کم سے کم یہ دن اسے اپنی خوشی اور خواہش کے مطابق گزارنے دے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بیٹے کو کم سے کم بیوی کے جذبات کا خیال تو ہے، اپنے باپ کی طرح اس نے جوانی میں بڑھاپا نہیں اوڑا۔ ملک صاحب سے ہمیشہ مجھے یہ شکایت رہی، شادی کے شروعات کے دنوں سے ہی ایسی بردباری طاری کی خود پر کہ ان کے ساتھ جوانی میں ہی اولڈ مین والی فیلنگ آنے لگی تھی۔ نور نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا، اور اس بار شرینہ کے ساتھ ارقم ملک کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا۔ میں آپ کو جوانی میں اولڈ مین لگتا تھا؟ نور، آج پتہ چلا مجھے۔ ارقم ملک نے کچھ دیر بے یقینی سے بیوی کو دیکھنے کے بعد خفگی سے کہا تھا، آپ کو پتہ بھی کیسے چلتا؟ بجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ پر سنجیدگی، بیزاری اور بردباری کا اتنا اثر گہرا پڑ چکا تھا کہ آس پاس ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے رنگوں کو آپ نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی کبھی زحمت ہی نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں رنگینی نور کے آنے کے بعد آئی، مگر افسوس
آپ پر پہلی سنگت کے رنگ اتنے گہرے تھے کہ میری شوخی اور رنگینی نے بھی آپ پر زیادہ کام نہیں کیا۔ جوانی میں اتنی سنجیدگی اور پھیکا پن، توبہ! لیکن آپ پہلے خاصی مہارت سے ٹرین کیے جا چکے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہر چیز کو اصولوں اور سنجیدگی کی اینک ہی لگا کر دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ نہ اپنے اندر بے ساختگی پیدا ہونے دی اور نہ کھل کر زندگی گزاری۔ ہمیشہ اولڈ مین بن کر خوش ہوتے رہے۔ ہاں، اگر میں پہلے آپ کی لائف میں آتی تو تھوڑا فرق پڑنے کے امکان تھے، لیکن بہرحال اب افسوس کا کیا فائدہ؟ تمام حسرتوں کے ساتھ میری اور آپ کی جوانی تو گزر ہی گئی۔ اب تو آپ حقیقتاً اولڈ مین ہو چکے ہیں، مگر میرے بیٹے کو اپنی طرح جوانی میں ہی اولڈ نہ بنائیں۔ اسے کم سے کم کھل کر اپنی زندگی گزارنے دے، انجوائے کرنے دے۔ خبردار، جو اس ذمہ داری، سنجیدگی اور بڑے پن کی بندشیں لگا کر کسی بھی طرح سے پابند کیا گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھے، میں جو ماضی میں اپنے لیے احتجاج نہیں کر سکی، اب اپنے بیٹے کے لیے خاموش بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھوں گی۔ اس سے کل آپ لوگ کسی قسم کی باس پرس نہیں کریں گے۔ کل میرے زر کی شادی ہے، بہتر ہوگا ارتضیٰ کی غیر حاضری پر برہم ہونے کی بجائے کل زر کی شادی کو خوشی خوشی انجوائے کیا جائے۔ میرے ارتضیٰ کی ایک بے ضرر سی خوشی کو لے کر کوئی اپنا موڈ خراب کرے، نہ میرا خراب کرنے کی کوشش کرے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے غصے میں اپنے زر کی شادی سے بائیکاٹ کر لوں اور پھر زندگی بھر خود کو معاف نہ کر سکوں۔ نور برہمی سے بولتی روم سے نکل گئی۔ یہ نور کو کیا ہو گیا شہرینہ؟ یوں برہم اچانک کیوں ہو گئی؟ ارکب ملک حیرت و بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھ کر بولے، جہاں سے نور نکل کر باہر گئی تھی۔ برہم نہیں ہوئی، آپ کی لاڈلی نور مجھے بھکو بھکو کر جوتے مارنے کے بعد واضح طور پر جتا گئی ہے کہ اس کے بیٹے کو کل کچھ نہ کہا جائے۔ یہ پورا ڈرامہ اسی لیے کر کے گئی ہے۔ جسے ارتضیٰ بس اسی کا بیٹا ہے، میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جوانی سے بڑھاپا آ گیا، مگر نور کی شوخیاں اور ڈرامے بازیاں نہ گئی۔ شہینہ نے شوہر کو اطلاع دینے کے ساتھ بڑبڑاتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ارکب ملک اب بھی حیرت سے کھڑے نور کی باتوں کو سوچنے لگے تھے۔ میری کرتی جلا دی۔ اب میں کل لہنگے کے ساتھ کیا مسٹر ماڈل کی شیروانی پہنوں گی؟ ایسی کون سی تمہارے فون پر ڈونلڈ ٹرمپ یا بل گیٹس کی کالز آ رہی تھی جو میری کرتی پر پریس رکھ کر بھاگی چلی آئی؟ اس وقت مسٹر کنگ کے سوا تمہیں کون کال کر سکتا تھا بھلا؟ تو پرسوں تمہیں گفٹ ریپر میں لپیٹ کر ملنے والے ہیں، تو ان سے بات کرنے کی ایسی بھی کیا دیوانگی تاری ہو رہی تھی؟ خدا سمجھے تم سے عفا، اماں کو پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں یہ آئرن کے لیے نکال کر دیا تھا تو وہ میری شامت بلا لیں گی، اشال نے روحاں سے لہجے میں کہا تھا۔ عفا شرمندگی سے لب سیے کھڑی تھی۔ زورین بھی کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھتے ہوئے اشال کی کرتی دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کمر کی طرف سے تکون کی شکل کا پورا کپڑا غائب تھا، یعنی پوری کرتی کا ستیاناش ہو گیا تھا۔ مہندی والی لڑکی اب ایک طرف خاموشی سے کھڑی اس بیچاری دلہن کو ہمدردی سے دیکھنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری اشال، مجھے بالکل دھیان نہیں رہا کہ کرتی جل جائے گی، کیونکہ پریس زیادہ گرم نہیں تھی، لیکن شاید زیادہ دیر رکھے رہنے سے شاید کپڑے نے ہٹ پکڑ لی۔ میں تمہیں اپنی کرتی بھی نہیں دے سکتی۔ تمہارے لہنگے کا کلر بیبی پنک ہے اور میرا لہنگا سیفرن اور مرون کلر کا ہے، دونوں ہی الگ الگ رنگ ہے۔ عفا نے بھی مایوسی سے جلی کرتی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے مسٹر ماڈل سے بات کرنی پڑے گی، اب اس مسئلے کا حل وہی نکالیں گے۔ پریشانی سے بولتی اشال اپنا فون لینے بیڈ کی طرف بڑھی تھی کہ تبھی ازراق کی کال اس کے نمبر پر آنے لگی۔ اشال نے جلدی سے کال پک کی تھی۔ سچ کہا کسی نے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مسٹر ماڈل، میرے لہنگے کی کرتی جل گئی، اب میں لہنگے کے ساتھ کیا پہنوں گی؟ اماں نے سنا تو میرا حشر کر دے گی۔ اشال نے ازراق کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ اسے زور کا رونا آنے لگا تھا، تبھی وہ آنسو روکنے کی کوشش میں پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا سویٹ ہارٹ، پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں حویلی، تم بس یوں کرو کہ زیب کے ہاتھ مجھے کرتی بھجواؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ ازراق نے اشال کی بھرائی آواز محسوس کر لی تھی، تب اسے بہلاتا ہو بولا، نہیں نہیں مسٹر ماڈل، میں زیب بھیا سے نہیں کہوں گی، وہ میرے دشمن نمبر 1 ہے۔ سب جگہ ڈھول پیٹ پیٹ کر بتا دیں گے کہ آپ آ جائیں، میں مشل بھابی سے کہہ دوں گی، وہ آپ کو باہر آ کر دے دے گی۔ اشال نے کہا تھا۔ میری آدھی دماغ والی اشال، آدھی رات کو تم مشل بھابی کو میرے پاس باہر بھیجو گی؟ یہ گاؤں ہے، شہر نہیں۔ تم رہنے دو، میں زارون کو کال کرتا ہوں، مجھے دے جائے گا۔ ازراق کے سمجھانے پر اشال نے خاموشی سے اسبات میں سہلا دیا تھا اور افسردگی سے منہ بنا کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا تو کھا لو اشال، پھر مہندی بھی لگوانی ہے تمہیں، زورین نے کہا۔ تم لوگ کھاؤ، میں ایک تازہ ترین غم کھا رہی ہوں، وہی کافی ہے نا؟ اشال نے منہ لٹکا کر افسردگی سے کہا تھا کہ تبھی دھڑ سے دروازہ کھول کر کوئی روم میں داخل ہوا۔ اشال نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ارکام پورے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا مشل اور زارون کے ساتھ اندر روم میں داخل ہوا تھا، اور اشال نے غصے سے دانت پیستے اس بدتمیز کنگ کو دیکھا تھا جو یقیناً اس وقت اس کا دل چلانے
यहाँ आया था, जबकि इफ़ा उन दोनों को आमने सामने देखकर ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। अपने फ़ोन की तेज़ बेल पर वो गहरी नींद से बेदार हुआ था। उसने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलते हुए हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाकर देखा। फजर की नमाज के अलर्ट के साथ अलार्म भी बज रहा था। उसने अलर्ट चेक करने के बाद अलार्म बंद किया और फ़ोन वापस रखते हुए बेखबर सोई अलाया को देखा। अलाया, उठ जाओ, फजर का वक्त हो गया है, इर्तिज़ा ने उसके खुले बिखरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। अलाया के खूबसूरत लंबे बाल उसकी कमर को ढकते हुए इर्तिज़ा के सीने तक फैले हुए थे। ना करो इर्तिज़ा, उठ जाऊंगी। अलाया ने बंद आंखों के साथ ही इर्तिज़ा के छेड़छाड़ करते हाथों को झुलाकर खुद से पीछे कर देखा। उसकी आवाज़ शदीद नींद के गलबे से बाहरी हो रही थी। सोने में कोई बुराई नहीं है, मगर ये सोने का वक्त नहीं है। पर लिटाने लगा। अलाया, उठ जाओ, वरना एक बार फिर मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर गुस्सा मत होना। कि तभी उसका फ़ोन फिर से ज़ोर शोर से बजने लगा। इर्तिज़ा ने मुंह बनाते हुए साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर देखा। इशाल। स्क्रीन पर इशाल का नाम पढ़ते हुए फ़ौरन उठ बैठा था और उसने जल्दी से कॉल पिक की थी। इशू बच्चे, इर्तिज़ा ने नहायत मोहब्बत से उसे मुखातिब किया था। भैया, आपको मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आपने अच्छा नहीं किया। कल अपनी शादी पर मुझे एक भी रस्म नहीं करने दी, नेक तक नहीं दिया। जितने अरमान मेरे दिल में आपकी शादी के लिए थे, आपने साथ मेरी शादी की डेट रखकर वो सब अरमान आप समेत सब लोगों ने पहले ही बर्बाद कर दिए थे। मैं खुलकर शादी में शरीक तक नहीं हो सकी और अब तो हमेशा के लिए हवेली छोड़कर जा रही हूँ। आधी रात से अम्मा, बाबा, सारून भैया, ज़ेब भैया, मुशल भाभी सब मुझसे मिलकर रो रहे। सब मेरे सामने मेरे साथ मौजूद है, बस आप ही नहीं है। यूं आज के दिन भी आपकी गैर मौजूदगी मुझे अच्छी तरह समझा चुकी है कि मैं आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। मुझसे आपकी मोहब्बत के दावे झूठ थे। मैं आपसे अब कभी भी बात नहीं करूँगी। आपने मुझे बहुत दुख पहुँचाए। शाल की धुआंधार अंदाज में रोने की आवाज़ सुनकर इर्तिज़ा बौखला गया। इशू, इशू बच्चे, मेरी बात सुनो। इशू, इर्तिज़ा पुकारता ही रह गया था, मगर दूसरी तरफ से कॉल बंद हो चुकी थी। वो सख्त बेचैन होता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने शाल का नंबर दोबारा मिलाया, मगर वो फ़ोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। तुज़ा को अब खुद पर गुस्सा आने लगा था। उससे वाकई कोताही हो गई थी। उसने पलट कर एक नज़र मज़े से सोती अलाया पर डाली और दोबारा उसकी तरफ बढ़ा। अलाया, जल्दी उठो, हमें बस 1 घंटे में गाँव के लिए निकलना है। अलाया, इर्तिज़ा ने उसके गाल थपथपाते कहा, मगर फिर उसे आंखें खोलकर दोबारा से बंद करते देखकर इर्तिज़ा ने उसे ज़बरदस्ती उठाकर बिठा दिया था। लेकिन अचानक एक बार फिर उसका फ़ोन बजने लगा था। इस बार स्क्रीन पर अम्मी जान का नाम चमक रहा था। इर्तिज़ा ने बेख्तियार सर पर हाथ फेरते हुए अपने सामने बैठी नींद से इधर उधर झूलती अलाया को देखा और उसे एक बाजू के हल्के में समेट कर ये कॉल भी पिक कर ली थी।